प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब एजाजुल हक साहब, मोहतरम जनाब स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम जनाब एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब नवीद कमर साहब, मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा और अमीर मुकाम साहब, मोहतरम जनाब सेनेटर इसहाक डार साहब, मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ वफाक में एक इत्तेहादी हुकूमत दोबारा मार्ज़ वजूद में आई है और सूबों में पीपल्स पार्टी सिंध में, PMLN पंजाब में और बलूचिस्तान में वफाक की तरह एक मखलूत हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है। अब ये अवाम का फैसला था जिसका हमें सबको एहतराम करना है कि उन्होंने जिस तरीके से ये मैंडेट दिया है मुख्तलिफ पार्टीज़ को। अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आपको बड़ी बारीक बिनी से ये देख रही हैं कि जिस तरह हमने मैंडेट दिया है इन पार्टीज़ को, इनमें कितनी सलाहियत है, इनमें कितनी ये कमिटमेंट है, कितनी ये डेडिकेशन है कि ये इस मैंडेट के अंदर रहते हुए किस तरह आवाम के जो मसाइल हैं और जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करते हैं। इस हवाले से मैं एक मरतबा फिर इन तमाम ज़ुअमा का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने एक दफ़ा फिर मुझ नाचीज़ को, मेरे लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज, डॉक्टर साहब आप तकल्लुफ़ क्यों करते हैं, आप इधर आए ना डॉक्टर साहब, इधर तशरीफ़ लाएं। और इन तमाम ज़ुअमा ने एक मुतफ़क्का मशावरत के बाद फ़ैसला किया कि मुझ नाचीज़ को दोबारा ये इज़्ज़त बख्शी है। इसके लिए जितना भी अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करूं, हम सब, वो कम है। लेकिन इससे ज़्यादा रब ताला से हमें उसके हजूर दुआ करनी है कि जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन, अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा हैं, तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं, कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। लेकिन इतनी बात बताना चाहता हूँ कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। उस दिन मैंने असेंबली में भी कहा और आज फिर एक का इशारे आपको बता देता हूँ कि हमारा जो गैस का और बिजली का जो हमारा सर्कुलर डेट है वो मजमूई तौर पर तकरीबन 5 खरब रुपए है, 5 ट्रिलियन। PI का मैंने कल फिर प्राइवेटाइजेशन का, मियाँ साहब बैठे चेयरमैन, मैं बहुत डरता हूँ उनसे जब मैं PI की बात करता हूँ। तो PI का जो कर्जा है 825 अरब रुपए, 825 अरब रुपए। बिजली की, आइए सेंटर साहब, बिजली की जो चोरी है सालाना तकरीबन 500 अरब रुपए। और ये अगर आप खाली ये जो इशारे मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल है क्या, कितनी गंभीर है। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो टैक्स बेस है वो आपको सबको पता है। मैंने
الحمدللہ جو جن کے جینون کلیمز تھے ایکسپورٹرز کے، اس کو ہم نے 65 ارب بھی کیا تاکہ ان کی دلجوئی ہو. وہ بیچارے دھکے کھاتے ہیں FBR میں اور جگہ جگہوں پر کہ ہمارے کلیمز ریفنڈز کے ملیں، اور جس طرح وہ ملتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن یہ ہم نے ان کو دیا، اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ ٹیکس سلیب ہمیں کم کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ جو بیس ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. آپ بار بار ایک ہی بندے کو ٹیکس لگائیں گے تو وہ ہار جائے گا، وہ شکست کھا جائے گا. مگر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمسایہ ملک کے مقابلے میں ہمارا جو ٹیکس کلیکشن ایز ریشیو ٹو GDP زمین آسمان کا فرق ہے. ہم شاید 8.5-9% ڈار صاحب 9.8، اور وہ ہم سے کہیں آگے ہے. اسی طریقے سے انویسٹمنٹ ایز اے ریشو آف GDP، میں ان تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کے غور طلب ہے. جتنے بھی یہ نقصان جو کر رہے ہیں ادارے، بلا کے سال کے کئی 100 ارب روپیہ غریب آدمی کا ٹیکس کا پیسہ نہیں ادھار لے کے وہ لاسز دیے جا رہے ہیں. غریب آدمی کا ٹیکس جو محنت کرتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اس سے اگر خوشحالی بڑھتی ہے، روزگار ملتا ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ تو اور معاملہ ہے. ہم وہ نقصانات جو ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا قرضے لے کے وہ نقصانات ان کو پورا کر رہے ہیں. تو میں میاں صاحب کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ کیا ہم نے اسی طریقے سے ہم نے یہ چلانے ہیں ادارے، یا یہ ہمارا ایک کانشس اس کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور آخری بات اس زمانے میں کر کے میں آگے بڑھتا ہوں کہ اس وقت، اور یہ بڑا سننے والی بات ہے، کہ 1.7 ٹریلین جو مختلف جو محصولات ہیں، 1.7 ٹریلین یعنی 1 کھرب اور 700 ارب روپے، وہ مختلف ہیلو بہانوں سے کسی کورٹ میں وہ کیس سٹے آرڈر ہے، کبھی کوئی کسی کورٹ میں سٹے آرڈر ہے. تو یہ مجموعی طور پر یہ ہماری حالت زار ہے کہ کلوژن ہے، اور ایک ڈیڈیکیٹڈ، ایک پوری طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور مل کر یہ ہماری جو جڑیں معاشی طور پر کھوکھلی کی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے، اٹس ناٹ الیکشن اباؤٹ می، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صدر پاکستان 2-3 دن میں پریزیڈنٹ انشاءاللہ منتخب ہوں گے. اٹس ناٹ اباؤٹ ہم، اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر ہمیں اس کشتی کو پار لگانا ہے، اور اگر لگ گئی تو قیامت تک لوگ آپ کو، ہم سب کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے. اور خدا نہ خواستہ یہ ناؤ جو ہے یہ اشکولے کھاتی رہی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری نسلوں کو معاف نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی قابل احترام اجتماع جو آج جس مقصد کے لیے جن کو میں نے دعوت دی، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، یہ ووٹ کے لیے جو کیمپین ہے، یہ اس کا اصل جو ہدف یہی ہے کہ یہ ووٹ لے کر یہ محترم باقی جو امپورٹنٹ پوسٹ ہیں ان کو فل کر کے اس قوم کی حالت بدلنے کے لیے ہم جت جائیں. اور آج اب وقت چلا گیا، یہ میں بالکل آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ وقت چلا گیا کہ آپ کو ہمارے برادر ممالک جائیں گے تو کہیں گے اچھا جی لے لیں. دوز ٹائمز ہیو گون. اب آپ کو ان کو باقاعدہ بینکبل فیزیبلٹی دینی پڑیں گی، ان کو آپ کو پرپوزل دینی پڑیں گی کہ جناب آئیں اور آ کے سرمایہ کاری جس کے لیے وہ بخوشی آئیں گے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ بگ کوشچن مارک. تو میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں، اور اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر منتخب کر کے
یہاں پہنچایا ہے. اب میں کل ایک اپنے پیارے صوبے کے پی میں گیا تھا. اگر ان کو ان کا مینڈیٹ ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو مینڈیٹ ملا ہے، اگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھی مل کر، یہ پاکستان 4 اکائیوں کا نام ہے، اس کے اتفاق کا نام ہے، اس کے اتحاد کا نام ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک فیملی کی طرح. تو ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم مل کر چلیں. اور اگر آج ایک روٹی ہے تو حصہ بقدر جصہ اس کو بانٹ کے کھائیں. جب کل 4 روٹیاں ہوں گی تو اس کو اور خوش دلی سے لوگ کھائیں گے. 8 ہوں گی، 12 ہوں گی. یہ ہے وہ راستہ اس خوشحالی کی طرف. لیکن نہ میری تقریر سے، نہ باتوں سے، نہ اشعار سے، نہ مرثیوں سے، محنت محنت اور محنت. And truly, for the first time, I can say without any fear of contradiction, it's a journey of blood, sweat, and sacrifice. Nothing less, nothing more. تو بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اب اگلی طرف آتا ہوں کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو وفاق میں نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صوبوں میں صوبائی اسمبلیاں انشاءاللہ انتخاب کریں گی. سب عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری جو صوبوں میں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں مانگنا. یہ ہمارا فرض ہے، فرض اولی ہے. ووٹ کے لیے ہم نے ہر جگہ پہنچنا ہے. میں نے آج سے 4 دن پہلے ہم نے مشاورت سے کمیٹی تشکیل دی تھی. جس نے ووٹ آپ سمجھتے نہیں بھی دینا، ان کے پاس بھی ہمیں جانا چاہیے. شاید کہ اس کا دل بدل جائے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں اور ووٹ دیا ہے. یہاں پر 1-2 بڑے آنریبل ممبرز بیٹھے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی خود خوش دلی سے ہمیں ووٹ دیا، اور وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی انشاءاللہ اب ووٹ دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرن کو فالو کرنا ہے. اور میری آپ سے آخری استدعا یہ ہے کہ 9 تاریخ کو یہ فیصلہ ہو جائے کہ واقعی ہم ان تمام پارٹیز کو 2/3 عوام نے ووٹ دیے ہیں اور 1/3 ایک اور کو دیے ہیں. اس کی جو ریفلیکشن ہے، عکاسی، وہ اس دن ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کے ذریعے، ان کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ مہربانی کر کے آپ مل کر اس مہم کو، اس مقصد کو کامیاب کرائیں. اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جب یہ کثرت صدارت میں موجود ہوں گے، شاندار کوارڈینیشن ہوگی اور مقاصد کے حصول کے لیے ہم آہنگی ہوگی، یکجہتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کیا ہے، بشرطے کہ ہم دل سے طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت بدلنی ہے. میں آخر میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی یہاں پر تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ یہ 2018 نہیں 2024 ہے، اور جینون ایک پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے جن کے لیے ووٹرز اپنا خود انتخاب کر رہے ہیں. اور ہمارے کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا 9 مارچ کو، وہ انشاءاللہ اتحادی پارٹیوں کا سورج طلوع ہوگا اور زرداری صاحب پریزیڈنٹ منتخب ہوں گے انشاءاللہ. پاکستان کا